उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। जो शख्स किसी बुराई को होता हुआ देखे तो चाहिए कि उसको अपने हाथ से बदल दे। फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, और अगर इतना ना हो तो अपने दिल से उसको बुरा समझे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी बुराई को होता हुआ देखे तो चाहिए कि उसको बदल दे अपने हाथ से। फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से करने पर कुदरत ना हो तो ज़ुबान से उस बुराई के ऊपर नकीर करे। फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो ज़ुबान से उस बुराई को बुरा समझे। व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। ये मशहूर रवायत है और ये रवायत हमारे मुआशरे के इस्लाह के सिलसिले में एक अहम रोल अदा करने वाली रवायत है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम तालीम इरशाद फरमाई है, जिसके मुखातबीन कोई ख़ास लोग नहीं हैं, बल्कि इसके मुखातबीन हर फ़र्द हैं जो इस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं। हर आदमी इस फ़िक्र के अंदर रहता है कि हमारा घर बुराइयों से बचा रहे, हमारा मोहल्ला बुराइयों से बचा रहे, हमारे मुआशरा बुराइयों से बचा रहे, दीनदार मोहल्ला कहलाए, दीनदार मुआशरा कहलाए, दीनदार घराना कहलाए। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाए, क्योंकि हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में क़यामत के रोज़ पूछ होगी। आज घर के अंदर जो बड़ा होता है वो अपने को ज़िम्मेदार समझता है और उस ज़िम्मेदारी का एहसास उसको होता है, और हर मौके पर वो उस ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है। दुनियावी एतबार से जो घर का बड़ा होता है वो घर का ज़िम्मेदार होता है। कोई खुशी का मौका होता है, कोई गमी का मौका होता है, या आम माहौल और आम दिनों के अंदर उसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो इस ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही जैसे दुनिया के सिलसिले में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ऐसे ही ज़िम्मेदारी हमारी दीन के सिलसिले में भी बनती है, और उसका ज़िम्मेदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन पूछ होगी। जिस तरीके से क़यामत के दिन जब आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किया जाएगा तो उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा और दोस्त से मुआमलात की चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे ही एक सवाल उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में भी होगा कि दुनिया के अंदर हमने तुमको घर का ज़िम्मेदार बनाया था, उस ज़िम्मेदारी को तुमने
کتنا استعمال کیا۔ ذاتی تعلق کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا تھا تو تم اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر اس کو ڈانٹتے بھی تھے، اس کو جھڑکتے بھی تھے اور زبردستی بھی اس سے کام کراتے تھے جب دنیاوی نفع مقصود ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں تم نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، لیکن دین کے سلسلے میں اس کے اوپر کیا اس اثر و رسوخ کا استعمال کیا یا دین کے سلسلے میں چشم پوشی کی؟ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کا سوال فرمائیں گے اور ہر آدمی کو اس کا جواب دینا ہے۔ آج ہمارے دل سے اس سوال کا احساس بھی نکل گیا کہ مرنے کے بعد ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ آج ہمارے دلوں سے اس کا احساس نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی تیزی سے برائیاں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہیں، اور جو گھر کا بڑا ہے وہ آنکھ بند کر کے چشمپوشی سے کام لیتا ہے اور اس کے اوپر کسی طرح کی نکیر نہیں کرتا۔ تو یہ یاد رکھیں، آج ہمارا آنکھ بند کر کے گھر والوں کو اس کی اجازت دینا، یہ ہمیں جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوں گے اور وہاں پر ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا تو پھر ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیے، نہیں انل منکر اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کے سلسلے میں تخفیف سے کام لیں گے، چشم پوشی سے کام لیں گے، تو پہلے امتوں کے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے وہ تو عذاب سے بچ جاتے تھے، لیکن جو لوگ برائیوں کے اندر مبتلا تھے یا برائی ہوتا ہوا دیکھتے تھے لیکن اس پر خاموش رہتے تھے، اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا تھا تو دونوں طرح کے لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سنیچر کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، یوم السبت سنیچر کے دن، اور اس کے اوپر انہوں نے شروع میں عمل کیا، لیکن آزمائش کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ان کا امتحان لیا گیا، اور جب سنیچر کا دن ہوتا تو مچھلی، بڑی بڑی مچھلی، اچھی اچھی مچھلی پانی کے سطح کے اوپر ہوتی، اور دوسرے دنوں کے اندر وہ پانی کے نیچے ہوتی۔ لیکن جب آدمی بار بار دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے، اور اس لالچ کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ سنیچر کو شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن جس طرف وہ مچھلی رہتی تھی اس طرف سے ایک راستہ بنا دیا کہ جب مچھلی اس جگہ آ جائے تو ایسے راستے کے اندر چلی جائے جہاں سے وہ واپس نہ جا سکے، اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا تو اتوار کو وہ اس کا شکار کر لیتے، کیونکہ سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اتوار کے دن اس کا شکار کرنا حرام نہیں تھا، باقی دنوں کے اندر وہ حلال تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بس ان میں کی ایک جماعت وہ تھی جو اس برائی کے اندر مبتلا تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو لوگوں کو، جو اس برائی کے اندر مبتلا تو نہیں تھی، لوگ کرتے تھے، وہ ان کو دیکھتی تھی لیکن اس کو منع نہیں کرتی تھی۔ تیسری جماعت وہ تھی جو ان کو ڈراتی تھی کہ اے لوگوں، تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اس عمل سے باز آ جاؤ۔ وہ بار بار ان کو اس برائی سے روکتے رہتے تھے۔ جب بار بار روکنے کے باوجود وہ نہیں مان رہے تھے تو دوسرے قسم کے لوگ جو تھے، جو یہ برائی ہوتا ہوا تو دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیوں ان لوگوں کو آپ منع کر رہے ہیں، کیوں ان لوگوں کو آپ منع کر رہے ہو؟
یا تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا یا کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرے گا، آپ ان کو منع کرنا چھوڑ دیجئے۔ ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم 2 وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں، جو نہیں یعنی منکر کے اوپر ہمیں آمادہ کیے ہوئی ہے، اور اس برائی کو دیکھنے کے باوجود اور ہم ان کو منع کر رہے ہیں، اور بار بار یہ منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رک رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کو منع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، 2 وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے تاکہ اپنے رب کے حضور ہم معذرت کر سکیں۔ جب حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے سامنے تمہاری قوم برائی کے اندر مبتلا تھی، خرافات کے اندر مبتلا تھی، گناہوں کے اندر مبتلا تھی، ہمارے احکامات کو کھلم کھلا توڑا جا رہا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا؟ تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کے حضور معذرت کر سکے، معذرت پیش کر سکے، اور یہ کہہ سکے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو منع کیا، لیکن یہ رکتے نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ اس غلط عمل سے باز آ جائیں۔ یعنی جس کام کے اندر یہ مبتلا ہیں، غلط کام کے اندر، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دے اور ہمارے سمجھانے کا کچھ اثر ہو اور وہ اس غلط عمل سے باز آ جائیں، پھر اس کے بعد یہ غلط عمل چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی نصرت مدد شامل حال ہوگی۔ لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود بنی اسرائیل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ لوگ اس گناہ کے اندر، اس برائی کے اندر برابر مبتلا رہے، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ جو ان برائیوں کے اندر مبتلا تھے وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ یہ عذاب بنی اسرائیل کے اوپر آیا، اللہ رب العزت کی جانب سے ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا۔ دیکھیے اس وقت کیا تھا، قوم گناہ کے اندر مبتلا تھی، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک گناہ کے اندر مبتلا، دوسرے وہ لوگ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو اس برائی کے اوپر نکیر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نجات دے دی، ینہون عن السوء فانجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، اور جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا تھے اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا، اور ان کو اللہ کی جانب سے گرفت کے اندر پکڑ لیا گیا اور وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے۔ یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ ذکر کرنا، کسی واقعہ کو صرف واقعہ کے طور پر ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ قرآن یہ کوئی واقعہ اور کہانی یا قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بار بار اس کی تردید کی گئی، بلکہ قرآن پاک کے عبرت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر جتنا واقعہ ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنے واقعے کو ذکر فرماتا ہے۔ اب یہ عبرت کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے اندر، جس قوم کے اندر برائیاں پنپ رہی ہوں، اور وہ برائیوں کے پنپنے کے باوجود اس سے لوگوں کو نہ روکے، تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے کوئی عذاب آئے اور ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں تم بچو اس عذاب سے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جو لوگ اس وقت خاموش رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انولک وفینا الصالحون، کیا عائشہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس صورت کے اندر بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان صلحاء اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے ہیں، اذا کثرت الخبائث، جب کہ برائیاں عام ہو جائیں، ان برائیوں کی کثرت ہو جائے۔ اب آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور ہر ایک سوچے کہ برائیاں کتنی تیزی سے ہمارے گھروں کے اندر پنپ رہی ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے افراد کتنی تیزی سے برائیوں کے اندر پڑ رہے ہیں، اور ہم ان کو برائیوں سے بچانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔
آج کے اس زمانے کے اندر برائیوں کے جب آلات انسان کے پاس میسر ہیں اور گناہ کرتے ہوئے کسی کو وقت نہیں لگتا، تو ایسے زمانے کے اندر اپنے گھر والوں کی نگرانی کرنا یہ ہماری جہاں پر بہت بڑی ذمہ داری ہر چیز کی ہے، وہاں پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحت کی خبر رکھیں کہ وہ کس طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حضور ہم سے سوال کیا جائے گا، اور اگر ہم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج ہم چشم پوشی سے کا پرتاؤ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم سے سوال ہوگا اور وہاں پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے پھیلنے والے گناہوں کے اوپر، برائیوں کے اوپر ہم نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کن برائیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا گناہ جو آدمی کے ہاتھ کے اندر ہے وہ ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور ایسی عمر کے بچے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس گناہ اب موبائل موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آدمی گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ رب العزت اس کو بچانا چاہے، اور اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور گناہوں سے بچانے والی چیز خوف خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر بار بار نوجوانوں کو اور بچوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور نوجوان یہ آیت اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو یہ اس آیت کو مستحضر رکھیں، اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ جب آدمی اس آیت کو مستحضر رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر شیطان کے غلبہ کی وجہ سے گناہ کے اندر وہ پڑنے والا ہوگا تو یہ آیت اس کو گناہ سے بچا لے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت اگر آدمی ہر وقت مستحضر رکھے، جب آدمی موبائل اپنے ہاتھ کے اندر لیے ہوئے تو اس وقت یہ سوچے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، یعنی غیر محرم کے اوپر تمہاری نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ نگاہ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور گناہ نگاہ کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی بدنگاہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یعنی غیر محرم کے اوپر کسی انسان کی نگاہ جاتی ہے تو پھر اس کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کا بہت بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے تقرب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بدنگاہی آدمی کے ایمان کے چلے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بدنگاہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کو آج ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، آج ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے اور اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کو بڑا گناہ قرار دے دیا گیا، اور اس کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سارے اسباب کو ختم کر دیا گیا، اسباب کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور اسباب کو روک دیا گیا۔ غیر محرم کے اوپر نگاہ پڑنے کی ایک صورت آدمی راستہ چل رہا ہے تو قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا اگر اچانک کوئی نگاہ پڑ جائے تو نگاہ فوراً ہٹا لو، یہ گناہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود تم نے نگاہ کو نہیں ہٹایا تو پھر اس کے بعد تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ ہم دیکھیں کیا ہم اس بدنگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں؟ اگر ہے تو واقعی یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ کے اندر آج ہم مبتلا ہیں، لیکن یہ گناہ آدمی کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے
اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا، عبادت کے اندر دھیان نصیب نہیں ہو سکتا، عبادت کی لذت بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اس غلط چیز جو معاشرے کے اندر رائج ہو رہی ہے اس منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حیا جو ایمان کا ایک شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جب آدمی حیادار ہوگا، باحیا ہوگا تو وہ گناہ سے بچے گا۔ اور عربی کا مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو جو چاہو کرو، یعنی جب آدمی بے حیا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جتنا گناہ چاہے گا وہ کر لے گا، کیونکہ گناہ سے روکنے والی چیز حیا ہے اور وہ حیا انسان سے غائب ہے۔ لہذا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس آیت کو ہم ہر وقت مستحضر رکھیں۔ جب یہ آیت ہمارے پیش نظر رہے گی تو ہمارے جتنے نوجوان ہیں اور جتنے افراد ہیں، اس آیت کو پیش نظر رکھنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے کلام کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جائے گا اور اپنی آخرت کے نقصان سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔